Assalamu alaikum. How are you all, my dear students? As your exams are getting near, I know you are getting nervous, emotional, and a bit having expectations and hopes to get high marks. But along with your preparation must also be high. So, I'm here as always to help you out in your syllabus. So, there is no need to go anyway, just come on this channel and revise your lessons, chapters, and English P paper. Yes. This is BA BSc FFS English lectures, and we are going to study BSc English lecture number 17 or chapter number 17 of book A, English A. A very interesting, very informative essay. I personally like it. मुझे ये बहुत अच्छा लगा है पढ़ के. It's quite relatable. ये आजकल की जो वर्ल्ड है, आजकल की जो दुनिया है, आजकल जो कुछ प्रोग्रेस चल रही है, उसके नतीजे में पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं, उनसे क्वाइट इसको रिलेट किया जा सकता है. सो देखते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या है और क्या बातें हो रही हैं. तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर का पहला पैराग्राफ टेक्स्ट पढ़ेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी जो है माइंड मेकिंग हो जाए और हम यूज टू हो जाएं बुक रीडिंग के. इन द लिविंग रूम द वॉइस क्लॉक सैंग. लिविंग रूम में घंटी बजती है, घड़ी की टिक टॉक 7 o'clock, टाइम टू गेट अप 7 o'clock. ये अलार्म बज रहा है कि 7 बज चुके हैं, अब उठ जाइए, उठने का वक्त है. एज इफ इट वर अफ्रेड दैट नोबडी वुड, और जैसे कि खौफ हो कि अब कोई भी नहीं उठेगा. द मॉर्निंग हाउस ले एम्प्टी. सुबह को घर जो है खाली पड़ा हुआ था. द क्लॉक टिक्ड ऑन, रिपीटिंग एंड रिपीटिंग इट साउंड्स इनटू द एम्प्टीनेस. 7:09, ब्रेकफास्ट टाइम 7:09. घड़ी की जो टिक टिक है वो बजती रही, बार बार दोहराती रही सुइयां, आवाज़ें इस खालीपन में कि 7:09 हो गए. नाश्ते का वक्त है, 7:09. In the kitchen, the breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast. और किचन के अंदर जो ब्रेकफास्ट का चूल्हा है, नाश्ते का चूल्हा है, इसमें से भी एक सर्द आह निकलती है और इसकी जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें से 8 बड़ी खूबसूरती से तले हुए पीसेस जो हैं बाहर निकल आते हैं. 8 eggs sunny side up, 16 slices of bacon, 2 coffees and 2 cool glasses of milk. दूसरी जो नाश्ते की चीज़ें हैं, दूध है, अंडा है, वो बाहर निकल आता है, और बेकन जो है वो सूर को कहते हैं, उसके जो टुकड़े हैं 16 टुकड़े, वो ये सारी चीज़ें जो हैं ऊपर आ जाती हैं, लाइक तैयार होती हैं नाश्ते की. टुडे इज़ August 4, 2026. सेरा सेकेंड वॉइस फ्रॉम द किचन सीलिंग. आज जो है 4 अगस्त 2026 है. एक आवाज़ छत पे से आई. इन द सिटी ऑफ एलेंडेला कैलिफोर्निया इट रिपीटेड द डेट 3 times फॉर मेमोरीज सेक. और 3 दफ़ा याददाश्त जो है वो दोहराई, याददाश्त के लिए तारीख दोहराई गई. टुडे इज़ मिस्टर फीदरस्टोन्स बर्थडे. टुडे इज़ द एनिवर्सरी ऑफ टेलिटाज मैरिज. इंश्योरेंस इज पेएबल एज आर द वाटर गैस एंड लाइट बिल्स. बीमा पॉलिसी पे करनी है जैसा कि पानी, बिजली और गैस का बिल. तो ये है उस घर का मंज़र जो कि डिपिक्ट किया गया है कि 2026 में घर का माहौल कुछ यूं होगा जहां एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डन विद मशीन्स. आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के क्या लगा? मुझे तो बहुत एक्साइटिंग और ऐसी वेव्स आ रही हैं कि हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं जैसे आपके हर साइड पे मुलाजिम हों और आप बीच में शहाना अंदाज से चल रहे हों, और कभी इधर से नाश्ते की आवाज़ आ रही है, कभी इधर से स्कूल टाइम की बेल आ रही है, कभी इधर से जो है वो अंडे तल के आ रहे हैं. सो मेनी फैसिलिटीज़, लग्जरीज, इतनी ज़्यादा लग्जरीज और फैसिलिटीज़. तो इसके दरमियान इंसान क्या कर रहा है और इंसान की ज़िंदगी कैसी है, तो ये हम चैप्टर के अंदर से देखते हैं इसके बारे में बात करके. तो हम जो है अब समरी को देखते हैं. बेसिकली रे ब्रैडबरी जो है इस चैप्टर के अंदर हमें बताता है कि in 2026 life would be
surrounded by machines. Everything would be done by machines. There will be robots, there will be mechanical ceilings, mechanical floors, mechanical walls. Everything would be like based on one click. mean آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، آپ کے ارد گرد خادم ملازم مشینوں کی صورت میں موجود ہوں گے اور آپ کا ہر کام مشینوں سے جو ہے ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اتنی زیادہ ترقی ہو جائے گی، اتنا زیادہ انسان سائنس کے میدان میں آگے چلا جائے گا کہ انسان اپنی میٹیریلسٹک لگژریز کے لیے، اپنے میٹیریلسٹک ڈریمز کے لیے، اپنی لیجر ٹائم کے لگژریز کے لیے، فیسلٹیز کے لیے ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوں گے آن مشینز اینڈ الیکٹریکل ٹولز کے اوپر. وہ اتنا زیادہ انحصار کریں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایٹمی جنگ سے ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن یہ انسان نے چونکہ یہ جو ورلڈ بنائی ہوگی، جگہ بنائی ہوگی، تو انسان وہاں مشینیں تو ہوں گی، مشینیں کام بھی اپنا کریں گی، لیکن ان سے کوئی فائدہ اٹھانے والا موجود ہی نہیں ہوگا. یہ کیا رائٹر کے جو آئرونیکل میننگ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی جو لائف ہے اور ایک الائیو انسان موجود ہونا، زندہ انسان ہونا، اور انسان کا دوسرے انسانوں سے کنیکشن ہونا، باہم بیٹھنا، ربط پیدا ہونا، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جب وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی آئرونیکل ڈپکشن یا میننگ جو ہے وہ یہی ہے، انالیسس، کہ جب وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو مشینز تو ہوں گی، ناشتے کی ٹیبل پہ آوازیں آئیں گی، مشین، روبوٹ سب کچھ کرتے رہیں گے، لیکن وہاں پہ لائف نہیں ہوگی، گھر نہیں ہوگا، فیملی لائف نہیں ہوگی. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ایک جو گھر ہمیں پہلے پیراگراف میں دکھایا گیا ہے کہ کیلیفورنیا شہر میں ایک گھر ہے، یہاں تمام جو لوگ ہیں دے آر ڈسٹرائڈ ڈیو ٹو ایٹامک وار، اٹامک وار کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں. آل دا سٹی از ٹرنڈ انٹو روبلز، تمام شہر جو ہے وہ کچرے کا، ڈسٹ کا ڈھیر بن چکا ہے. صرف ایک گھر بچا ہے اور اس گھر میں تمام جو آلات ہیں، ٹولز ہیں، فیسلٹیز ہیں، آرام والی، لگژریز والی فیسلٹیز، وہ سب موجود ہیں. بٹ دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ان سائٹ، وہاں پہ کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں ہے. صبح کو گھڑی 7 بجاتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، لیکن کوئی آنے والا نہیں ہے. ناشتے کے لیے آوازیں آتی ہیں، کچن میں سے کھانا تیار ہوتا ہے، بریڈ تیار ہوتی ہیں، دودھ کے گلاس تیار ہوتے ہیں، لیکن پینے والا کوئی بھی نہیں ہے. 8 بجے بچوں کے اسکول جانے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی بچے نہیں ہیں. اس گھر کے اندر صفائی کے لیے روبوٹ موجود ہیں، دیواروں سے نکلتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ڈرٹی واشز کو، ڈشز کو دھوتے ہیں. مشینیں موجود ہیں، جیسے کہ آج میں جو ہے یوٹیوب پہ ڈش واشر مشین کا ایڈ دیکھ رہی تو مجھے یہ کوائٹ ریلیٹیبل آج کے پریزنٹ ماڈرن ایج سے بہت ہی لائک نا ریلیٹیبل اور ریلیونس لگا کہ دس از کوائٹ ریٹن لاجیکلی. پھر برتن جو ہے خود بخود گندے برتن مشینوں میں چلے جائیں گے. اور پھر رائٹر کہتا ہے کہ بچے جو ہیں فار دیئر انٹرٹینمنٹ دیواروں کے اندر ایسے شیشے ہوں گے جن میں جانور، برڈز، انسیکٹس، ریپٹائلز وہ انہیں ڈانس کرتے دکھائی دیں گے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں ان کو دیکھنے کے لیے. پھر ایک گھر میں کتا داخل ہوتا ہے، وہ اتنا ویک، کمزور دکھائی دیتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ مر جاتا ہے. پھر ان دا لاسٹ فائنل میں کیا ہوتا ہے کہ اس مکان کو بھی آگ لگ جاتی ہے، اور مکان میں موجود جو روبوٹ ہوتے ہیں وہ آگ بجھانے کے لیے ایپریٹس کے ساتھ آگ کو بجھانے کی ایکسٹنگوشر کے ساتھ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اور مکان بھی جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. تو یہ ہے ہماری سمری آف دا ایسے، یا جو ایسے میں ہمیں بتایا گیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آئرونیکل ڈپکشن آف ہیومن سوسائٹی، کہ اس کا مین تھیم ہے. تھیم آپ کو پتہ ہے نا، ریکرنٹ آئیڈیا کو کہتے ہیں، جو بات مین چیز کسی بھی چیپٹر سٹوری کے اندر بتائی جاتی ہے. یہ ایک سائنس فکشن ہے. سائنس فکشن وہ ہوتا ہے جس میں سائنس جو سائنٹیفک انوینشنز ہوتی ہیں، سائنس کی جو ایجادات ہوتی ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کوئی سٹوری فیبریکیٹ کرنا، خود سے کوئی کہانی بنانا. تو سائنس فکشن جس میں سائنس موجود ہے، اینڈ فکشن از اے
اسٹوری، مین میڈ اسٹوری، فیبریکیٹڈ اسٹوری، خود سے بنائی ہوئی کہانی. تو یہ ایک سائنس فکشن ہے جس میں رائٹر ہمیں ایک بہت ہی ہاربل پکچر دکھاتا ہے فیوچر کی، کہ آپ کا جو فیوچر ہے، جو آج ریٹ ریس چل رہی ہے، مشینز کی دوڑ ہے آج کل. ہر انسان جو ہے، چونکہ ہم لاک ڈاؤن سچویشن میں ہم نے لیپ ٹاپ کو دیکھا، ٹیبلٹس کو دیکھا، موبائل فون کو دیکھا کہ کس طرح ایوری بڈی واز انگیج ٹو دیٹ مشین. تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے انسان کی جو آئندہ آنے والا فیوچر ہے وہ مزید کیسے گھرا ہوا ہو سکتا ہے مشینوں سے. وہ کہتا ہے کہ 21ویں صدی میں یہ جو پروگریس ہے وہ ایک نیگیٹو ڈائمینشن میں چلی جائے گی. کیسے کہ انسان کی جو لائف ہے دیٹ ول بی ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن مشینز. روبوٹس ہوں گے، کمپیوٹرز ہوں گے، دے ول بی ورکنگ گریٹلی. اور انسان جو ہے اپنی کمفرٹ، انجوائمنٹ اور ان سب کی تلاش میں ان مشینز کو، میکینیکل ڈیوائسز کو استعمال کرے گا. پھر آئرنی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ انسان ان سب کو وہ انسان کمفرٹ، پلیجرز، یہ سارا کچھ ڈھونڈنے کے لیے مشینوں کو تو لے آئے گا، لیکن جو انسائیڈ ہیپینس، جو اسپرچول ہیپینس ہوتی ہے، جو انسان کی پیاس ہے، اصل میں خوشیاں کس چیز کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہوں گی. تو آئرنی آف دا میٹر از کہ انسان اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے ارد گرد بہت سی مشینیں اکٹھی کر لے گا، لیکن جو ایک انسان کی روح تڑپتی ہے نا صحیح رشتوں کی پیاس کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، افسوس وہ نہیں ملیں گی. تو یہ ڈائلیما ہے آج کے انسان کا، 21 سینچری کا، اور انفارچونیٹلی ہمیں سب اس میں سے گزرنا ہے، خراب ہوتے ہوئے گزرنا ہے یا پھر دکھ میں جاتے ہوئے گزرنا ہے. اینی ہاؤ پھر جو ہے ہمارے لیے اس میں کیا جو ہے آئرونیکل اگر ہے سچویشن، تو ریزنز کیا ہیں. وہ کیا ہوگا کہ اس کی جو ایبلٹی ہوگی انجوائے کرنے کی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوگا مشینز پہ، سائنٹیفک ٹول پہ. تو خوش رہنا کیسے ہے، ہنسنا کیسے ہے، لائیولی کیسے رہنا ہے، جوائے کیسے رہنا ہے، وہ اسے تقریباً بھول ہی جائے گا. پھر جو ہے جو اسے ڈپینڈ کرنا ہے مشینوں کے اوپر، اسے ٹوٹلی اس سین سے ہی ختم کر دے گا، کیونکہ اٹامک وار آئے گی، جنگ ہوگی تو انسان کو ہی ختم کر دے گی، انسان کی چیزوں کو کیا، انسان کو ختم کر دے گی. پھر وہ ہمیں سٹوری اس میں ہنٹ دیتی ہے کہ انسانوں کا تو وجود ہی نہیں ہوگا. تو آئرونیکل سچویشن از دس کہ میننگ کیا ہے، انالیسس کیا ہے کہ انسان تو، آدمی تو موجود ہوں گے، یعنی کہ ہمیں چلتے پھرتے ٹانگوں والے، بازوؤں والے، انسانوں کی طرح دکھتے لوگ، آدمی، مرد، عورتیں، بچے سب نظر تو آئیں گے، بٹ they will not be humans inside anymore because their life will be dull, meaningless and like robotic, like walking like machines, turning to machines, depending on machines, talking to machines, teaching to machines, and yes, I'm also like now teaching to a machine because mobile phone پہ اس طرح پڑھانا، اور پھر جو ہے getting lessons from machine. تو this is the gist of this essay and this is the critical analysis of this essay. آپ نے بھی اس کو اسی لیول پہ جا کے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو سٹوری کا مین ایونٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ایک تنہا گھر کا، ایک ایمپٹی گھر کا. تو وہ ایک امریکن اسٹیٹ کیلیفورنیا میں دکھاتے ہیں. وہ جو روٹین کا ٹاسک ہے، جو روٹین کے کام ہوتے ہیں، دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو روٹین ٹاسک ہیں وہ روبوٹک لائک ہوتے ہیں. گھڑی 7 بجاتی ہے، ناشتے کے الارم آتے ہیں، پھر 8 بجتے ہیں، لیکن کوئی انسانوں کی آواز نہیں ہے، انسانوں کا وجود نہیں ہے. ایوری تھنگ از گوئنگ آن ریگولرلی، سب کچھ روٹین کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ انسان نہیں ہے اور انسان کا وجود نہیں ہے. اب اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. آئدر وی شوڈ موو ود دا ٹائڈ، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، either the people searching on like these machines، اسکرین کے اوپر لوگوں کو سرچ کر رہے ہیں، لیکن انہیں لوگ تو مل جاتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہوتی، کمپینین شپ نہیں ہوتی، کمپنی نہیں ہوتی، فرینڈ شپ نہیں ہوتی، ریلیٹڈنیس نہیں ہوتی، ہارمنی نہیں ہوتی، ساتھ بیٹھنا نہیں ہوتا، گپ شپ نہیں ہوتی، لانگ آورز ڈسکشنز ہوتے ہیں، بٹ دیر آر نو میننگ فل ڈسکشن، دیر آر نو کمپینین شپ بیسیکلی.
تو یا تو ہم ان پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ایسے ہی ہو جائیں، یا پھر جو ہے ہم ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے اپنی جو ہماری نارمل لائف ہے اس کو صحیح کرتے جائیں. تو یہ بیسیکلی ڈپکٹ کرتا ہے لاس آف ہیومینٹی کو اس ڈیولپڈ سوسائٹی میں، کہ دا سوسائٹی ول بی ڈیولپڈ، ایوری تھنگ وڈ بی سائنٹیفک، دیر ول بی نو وریز، everything would be like luxurious and facilitated, but there will be no single sign of humanity and human beings. It would be divide of human beings. تو انسان تو ہوں گے but they would be like machines. Basically this is the main idea, gist of this chapter or main theme of this chapter. آئی ہوپ جو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب جو ہے ہم اس چیپٹر کے میں آپ کو امپورٹنٹ کوشچنس بتا دوں. یہ آئرونیکل ڈپکشن آف ہیومن سوسائٹی ہے اینڈ یو کین ریلیٹ دس ٹو یور ایج، ٹو دا پریزنٹ ایج. تو کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے ہاؤ اٹ از ریلیٹیبل ٹو دا پریزنٹ ایج، پریزنٹ سینیریو. تو اس سے تو کوائٹ ریلیٹیبل، یعنی آپ بہت جلدی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح انڈر لاک ڈاؤن سچویشن ایوری تھنگ گوز آن لائن اینڈ یو آر ٹاکنگ ٹو مشین، ٹیکنگ فرام مشین، بائنگ فرام مشین، گیٹنگ فرام مشین، لائک ایوری تھنگ از ڈن تھرو مشینز. دیر از نو کنیکشن بٹوین ہیومن بینگز ڈائریکٹلی. ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے یہ لاس ہو گیا ہے. تو اسی جو آگے کی چیز آئے گی، اب تو انسان 50% کھویا ہے ان مشینز میں، آہستہ آہستہ وہ 100% ان سب میں کھو جائے گا، اور انسان سے انسان کا جو تعلق ہے وہ دوری ہو جائے گی، اور انسان کا وجود الٹیمیٹلی وہ بالکل سائڈ اسکرین پہ چلا جائے گا. پھر جو ہے ایک گھر کی کہانی بالکل ویسے ہی آپ نے بیان کرنی ہے. اسٹوری کا انٹروڈکشن دینے کے بعد بتانا ہے کہ کس طرح ہیومن لائف وڈ بی سراؤنڈیڈ بائی ڈیوائسز، میکینیکل ٹولز، سائنٹیفک facilitations, but it would divide off human beings. This would be so called scientific progress that has given so many facilities to human beings that has replaced man's work. انسان کو اتنی زیادہ سہولتیں دینے کے بعد، انسان کا کام ہٹانے کے بعد، مٹانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس نے انسان کی جگہ ہی تقریباً لے لی ہے، انسان کو ہی ختم کر دیا ہے. سو دس از آلسو دا مین پوائنٹ، مین جسٹ، اور یہی امپورٹنٹ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے پیپر میں آ جائے. آپ اس کو بہت اچھے سے پریپیئر کریں. آئی ہوپ آپ کو ڈسکشن سمجھ آئی ہوگی. بٹ اف یو کانٹ فائنڈ اینی تھنگ لائک یو can't understand anything, تو آپ پوچھ سکتے ہیں in the comment section in my WhatsApp group. I'll be answering your questions. Thank you so much. Allah Hafiz. See you in the next video. Allah Hafiz.